अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम एक और खुला ख़त लिख दिया है। ये उनका तीसरा ख़त है। दूसरी जानिब पहली दफ़ा हमने देखा है कि आर्मी चीफ की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ना कोई ख़त मिला है, अगर कोई ख़त आता भी है तो वो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। अब इस बात से तो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये ख़त तो लिख रहे हैं, लेकिन आगे से जो रवैया है वो इस रिस्पॉन्स से लगता है कि काफ़ी कोल्ड है। क्या वजह है कि इमरान खान साहब बार बार ये खतूत लिख रहे हैं? उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर अंदर आप देखें तो जमात के अंदर भी आपको इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब को बाकायदा जमात से निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने सोशल मीडिया पे कहा कि वो भी अपना रद्द-ए-अमल देंगे। कुछ मीडिया प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने अपीयर भी होना था, पहले उन्होंने कमिटमेंट भी कर ली, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो अपीयर नहीं होंगे, जिससे लगता ऐसे है कि अभी भी जमात के अंदर कोशिश की जा रही है कि शायद उनको वापस ले लिया जाए, या फिर उनके जो हमायती हैं वो इमरान खान साहब के सामने उनका मुकदमा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ जो दीगर मुल्की सियासी मसाइल हैं इस वक्त कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान खान साहब के वकील फैसल फरीद चौधरी। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, खान साहब ने तीसरा खत भी लिख दिया आर्मी चीफ को, और आज आर्मी चीफ से जब सहाफियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ना कोई मुझे ऐसा खत मिला है, अगर कोई ऐसा खत आया भी तो वो भी मैं वजीर आजम साहब को भेज दूंगा। तो क्या जरूरत है, बार बार ऐसे खत क्यों लिख रहे हैं खान साहब? बात यह है कि इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक कोर इश्यूज की तरफ इशारा किया है कि ये वो हकायक हैं जिनकी बिना के ऊपर अवाम में और फौज में फासले बढ़े हैं, और इन पे गौर करने की ज़रूरत है। वो जो 6 पॉइंटर्स हैं जो कि आज भी रिपीट किए गए हैं तफसीलन, वो ऐसे हकायक हैं जिनके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। आर्मी चीफ साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो मौक़िफ़ बिल्कुल देने में आज़ाद भी हैं, और उनका एक मौक़िफ़ है। ये ख़त खुला ख़त है, ये किसी एक ऑफिस को एड्रेस नहीं किया गया। इसकी जो एड्रेसी हैं वो फ़ौज के आला कमान के साथ साथ अवाम पाकिस्तान हैं, काज़मी साहब, और अवाम पाकिस्तान को भी ये जो कोर इश्यूज़ की तरफ इमरान खान साहब ने एक इशारा दिया है, एक अंदिया दिया है कि ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर, ये वो पॉलिसीज़ हैं जिनके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है, और इन पे नज़रसानी करके पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात और चैलेंजेस को से निबर्द आज़मा हुआ जा सकता है, और इनको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। अच्छा सर, जो आर्मी चीफ का आज जवाब था सहाफ़ियों का, उससे तो लगता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही। अली अमीन साहब ने इस तरह का तासुर दिया कि 90% मामलात हल हो गए हैं, तो अब तो ये बिल्कुल वाज़े है कि आप लोगों को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जा रही उस तरफ से। देखिए, हम तो लिफ्ट चाहते हैं ना कि पाकिस्तान को लिफ्ट कराएं। हमने तो अपने लिए कोई फेवर या कंसेशन तो मांगी नहीं है। इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा, कल भी ये इंदिया दिया कि मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने ज़ात के लिए तो कोई चीज़ नहीं मांग रहा। हम तो रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाह रहे हैं, और हम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। हम आज़ाद मीडिया चाह रहे हैं, हम आज़ाद अदलिया चाह रहे हैं। इनमें कौन सा ऐसा मुतालबा है जो कि गैर आइनी है, या गैर मंतकी है, या आप इसको कह लें कि जिस पे अमल नहीं किया जा सकता? हम तो पाकिस्तान की शहरी होने के नाते रियासत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, और ये हमारा हक है कि हम वो मुतालबा करते रहें। पर सर, आप तनकीद ये है ना कि आप पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको टारगेट करते हैं। अब IMF को कोई डोसियर वगैरह आप देना चाहते हैं, उमर अयूब साहब ने कोई खत लिख दिया है, अब IMF के ऊपर आपको पता है हम डिपेंडेंट हैं, तो फिर इन मामलात के ऊपर आप पे तनकीद होती है ना। तो अगर IMF का वफद आएगा और हुकूमत उसको इजाज़त देगी कि आप आइए मिलिए, या वो ले लेंगे, और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मिलेंगे, तो अतर फिर ये आप हमसे तो गिला नहीं कर सकते। उनका एक TOR है, यानी उनके मिशन का एक मकसद है, उसमें रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बखेरी गई हैं। पाकिस्तान में 2.5 साल से हमारे टॉप लीडरशिप, उनकी फैमिलीज
ہمارے کارکنان، ان کی فیملیز، ہمارے پارلیمنٹرینز، ان کی فیملیز، ان کے گھر، سب کے وقار مجروح کیے گئے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. اور ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے وہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی ٹاؤن کا نہیں ہوتا ہے، یہ یونیورسل ایشو ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ہمیں جو فلسطین پالیسی دی، اس کی بنیاد کور جو ہے وہی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. تو اس کو کسی بھی ایک ملک کا داخلی مسئلہ نہیں ہوتا. ہیومن رائٹ وائلیشن ایک یونیورسل ایشو ہے. اسی لیے ہم جو بہت سارے پاکستانی ریاست نے بین الاقوامی معاہدے بھی سائن کر رکھے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر ریاست اپنے شہریوں کو سرٹن جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کے مطابق اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق، انٹرنیشنل ٹھیک. گورننس کے مطابق وہ دینے کی پابند ہے. ہم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا سر، حکومت تو بالکل واضح ہے اس چیز میں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، غیر ملکی دورے بھی ہو رہے ہیں، طیب اردگان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، اور جب ملک آگے بڑھ رہا ہے اس موقع کے اوپر آپ لوگ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے حکومت اپنی جو ساری ناکامی ہے اس کو کسی نہ کسی بین الاقوامی شخصیت کے ساتھ نفی کر دیتی ہے. طیب رجب اردگان آئے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے مہمان ہیں، ہمارے دیرینہ ترکی کے ساتھ ریلیشن ہیں. ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ان کے یہ باہر سے آنے والے جو زعماء ہیں، ان کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ملک میں ہونے والی فسطائیت، ریاستی جبر، ریاستی دہشت گردی کے معاملات کو پس پش ڈال دیں. ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں کاظمی صاحب، ہمارے لوگ زخمی ہیں، ہمارے لوگ مسنگ ہیں. 2.5 سال سے ہم اس اسٹیٹ بروٹالٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج بھی ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. عمران خان صاحب کا اوپن ٹرائل نہیں کیا جا رہا. ان کو 20 مہینے سے جیل میں قید رکھا گیا ہے، اور عام قیدیوں کی طرح ان کو یا دوسرے ٹرائل جو ہیں ان کے اوپن کورٹ میں نہیں ہے. آپ کی ایکسیس نہیں ہے. آپ کبھی گئے ہیں ڈالا؟ نہیں، وہ جانے ہی پک نہیں اینڈ چوز دیتے. ہوتی ہے. لائرز میں بھی وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لائرز کو بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، وہ صحافیوں میں بھی کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں یہ چیزیں تو ظاہر ہے پھر انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے تو رکھی جائیں گی. اچھا، اس میں چوہدری صاحب آج جیل میں خان صاحب کی علی امین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. کوئی تفصیلات آپ کو پتہ ہیں کہ خان صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں علی امین صاحب کو؟ نہیں، میری ابھی علی امین صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے. ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، لیکن میری اپنے ذرائع سے جب بات ہو جائے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ویسے خان صاحب نے، آپ کی تو خان صاحب سے روز ہی ملاقات ہوتی ہے اور آپ ان کا پیغام بھی باہر لے کے آتے ہیں، تو خان صاحب کس موڈ میں؟ پچھلے دنوں خبر آئی کہ کافی پریشان بھی ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی توجہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، وہ بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ سے زیادہ ینگ لگتے ہیں، آپ سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور بالکل فٹ ہیں. 73rd ایئر میں ہیں وہ، لیکن بالکل 50 میں ان تو بوڑھا لگتا ہوں ان کے سامنے. ہی از سو فٹ، ہی از سو انرجیٹک. تو وہ بالکل ویلر کے ساتھ ہیں. ایسے یہ ساری افواہ سازی ہے. عمران خان صاحب کی صحت بالکل فٹ ہے. نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں. وہ تو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی مزے سے، دبا کے فل ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ کوئی پلیٹلیٹس تھوڑی کرنے ہیں ان کے، یا ہاسپٹل میں تھوڑی شفٹ ہونا ہے. اچھا، آدمی ہے. خان صاحب نے کوئی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بات کی تھی وکلا کے سامنے، جو شیر افضل مروت صاحب کو جماعت سے نکالا گیا ہے؟ جی، وہاں پہ شبلی فراز اور عمر یوسف گئے تھے، تو ڈیفینیٹلی یہ بات ان کے ساتھ تو کی ہوگی. پارٹی کا پھر نوٹیفکیشن بھی آیا ہے، تو ظاہر عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر تو نہیں آ سکتا، یا ان سے پوچھے بغیر تو نہیں آ سکتا. تو ایک بات ہوئی ہے. ابھی علی امین سے بات ہوتی ہے تو فردر پتہ لگے گا، کیونکہ 2-4 باتیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گورننس کے ایشوز جو ہیں، یا نئے جو آئی جی کی تعیناتی ہے، اور اس قسم کے دوسرے معاملات پہ تو ڈیفینیٹلی گفتگو ہوئی ہوگی. کیونکہ عمران خان صاحب کا پرانے آئی جی کے کو چینج کرنے پہ ان کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ تھا. مطلب انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا جس طریقے سے آئی جی خیبر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے آئی جی تبدیل کیا گیا ہے یہ نامناسب ہے، اور یہ پریروگیٹو صوبائی حکومت کا ہے، اور صوبائی حکومت کی ہی جو چوائس کے آفیسرز دینے چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب کوئی میچ کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو ٹیم تو آپ ان کی مرضی کی دیں گے نا. اگر آپ ٹیم ان کو مرضی کی نہیں دیں گے تو پھر وہ ڈیلیور کیسے کریں گے؟
ٹھیک. اچھا ویسے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی انہوں نے خط لکھا اور چیف جسٹس صاحب کو وہ خط مل گیا ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مجھے خط مل گیا, میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے. تو خان صاحب کو پتا ہے کہ جس آئینی بینچ کے حوالے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لیا جاتا تھا, تو اب اسی بینچ کو ان کا خط چلا گیا, اس کے اوپر کوئی انہوں نے رائے دی؟ دیکھیے ہمارا تو مقصد یہ ہے نا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں, عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے اطہر صاحب کی وہ سامنے رکھے جائیں, اور ہیومن رائٹ وائلیشن ہیں یہ اگر سپریم کورٹ یا سپیریئر کورٹس, ہائی کورٹس اگر پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ اور اگر وہ اس سے قاصر ہیں تو پھر یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے, بہت ہی ایسا لمحہ فکریہ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا, اور بنیادی طور پہ آئین میں, قانون میں یہ عدالتیں ہیں جو پروٹیکشن کرتی ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم رکھا گیا, ظلم ہوا ہے اس حکومت پی ڈی ایم اور اس حکومت میں کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, ہم اس پہ انصاف چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیقات ہوں, اور ہم اسی کے متمنی ہیں. اچھا, دو سینئر ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے. اس دن رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس جانب اشارہ کیا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو دیکھیے, حکومت جو تاریخ رہی ہے پاکستان میں, اس میں حکومت کی طرف سے فائز عیسیٰ کے خلاف جب یہ ریفرنس فائل ہوا تھا, جو کہ قانونی طور پہ بالکل درست تھا اور اس پہ میرٹ پہ تھا, لیکن اس میں صرف ایک ہی ڈی میرٹ تھا کہ حکومت نے فائل کی. تو حکومت کی طرف سے یہ فائل کرنا, اس کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ شوٹنگ ان دا فٹ ہوگی, تو وہ اس قسم کا ہوگا کہ اگر حکومت اس قسم کا کام کرے گی تو اپنے خلاف جو آلریڈی نفرت ہے اس میں اضافہ کرے گی, اور بہت زیادہ نفرت ہے. تو اس قسم کا اگر کام کریں گے, کوئی ریفرنس فائل کریں گے, تو وہ بیک فائر کرے گا, اور وہ بیک فائر کرتے ہوئے منہ بھی اڑا دے گا. حکومت جو ہے پھر وہ سسٹین نہیں کر سکے گی ان معاملات کو. حکومت ریئلائز نہیں کر رہی, اور اصل حکومت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ جو صورتحال اس وقت آن گراؤنڈ ہے وہ اچھی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں, بہت پریشان ہیں, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف بہت ڈسٹرب ہے. اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے حکومت اگر کوئی, ویسے تو اس حکومت سے عقل کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے, لیکن امید ہے کہ وہ عقل کا کوئی مظاہرہ کریں گے اس میں. فیصل فرید چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمیں یہاں وقت پہ ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. سینئر صحافی منصور علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خان صاحب بہت بہت شکریہ. پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے تیسرا خط لکھ دیا آرمی چیف کو, اور آج ہم نے سنا کہ آرمی چیف نے بھی غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا کہ نہ کوئی خط ملا ہے, اگر کوئی خط آیا بھی تو وہ میں وزیر اعظم صاحب کو بھیج دوں گا. تو یہ کیا صاف جواب ہے ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھائی آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ نہیں, میرے خیال میں ظاہری بات ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ فارملی پبلک ڈومین میں ہو رہی ہیں, تو پبلک ڈومین میں تو جواب بنتا بھی تھا یہی کہنا کہ جناب اس قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جائے گا یا رپلائی نہیں دیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں بیک ڈور چینلز کے اندر جو ہے وہ رابطے تو رہتے ہیں. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ایڈمنسٹریٹو افیئرس کی وجہ سے رہتے ہیں, کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے رہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ رہتے ہیں, تو وہ سلسلے تو موجود ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی نیگوسیشنز ہو جائیں گی, اور خاص طور پہ جو تیسرا خط بھی آیا ہے اس کے اندر بھی بڑی سخت لینگویج یوز کی گئی ہے, سو فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ کافی سرد مہری ہے دونوں افراد کے درمیان, اور فی الحال کوئی چینل آف کمیونیکیشن, کم از کم ڈائریکٹ چینل آف کمیونیکیشن تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا, پر کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے یہ تیسرا خط لکھا؟ اوبیسلی پہلا خط جب انہوں نے لکھا, دوسرا لکھا, تھوڑا سا تو انہوں نے بھی جج کر لیا ہوگا کس قسم کا ماحول ہے. یہ ریزن کہ وہ بار بار یہ خط لکھ رہے ہیں. مجھے اطہر صاحب صرف اور صرف ایک چیز نظر آتی ہے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں, صرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آمد ہے, تمام تر نظریں جو ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وہ اسی طرف لگ رہی ہیں, اور یہ جو خط لکھنے کا سلسلہ اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنا, بار بار جو ہے وہ ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اسے ڈالنا, میرا خیال میں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ ہو, کچھ نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو, ان خطوط کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ رکھا جائے کہ جناب دیکھیں ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر ہے, اور وہ یہ تیسرا خط لکھ رہا ہے, 3 خط وہ لکھ چکا ہے, اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, ان کا بار بار تذکرہ کر رہا ہے. تو میرا خیال میں دس ہیز مور ٹو ڈو ود دا آڈینس, اور لابی کے لیے جو ہے وہ زیادہ لکھا جا رہا ہے. یہ میری نظر میں نام تو اس پہ آرمی چیف کا لکھا ہوا ہے,
لیکن میرے خیال میں یہ امریکن جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے یہ اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو کے پی کے میں علی امین صاحب کی حکومت ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ ان کے رابطے ہیں، بلکہ علی امین صاحب نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ 90% سے بھی زیادہ معاملات میں نے حل کر لیے تھے۔ تو وہ علی امین صاحب کس وجہ سے، کس بنیاد پہ یہ دعوے کر رہے تھے؟ اچھا، میرا خیال میں ظاہری بات ہے کوئی بھی یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے، اور اکثر اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو مختلف رہنما ہوتے ہیں یہ اپنے پارٹی کے لیڈروں کو بڑھا چڑھا کے ہی یہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ سب کی عادت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو ہے اس انٹرویو کے اندر امپریشن یہی دیا کہ جی ساڈی بھی گل ہو گئی یا میری گل ہو گئی ہے، لیکن حقیقت سے یہ بہت دور بات ہے۔ ہمیں کم از کم یا میرے پاس جو خبر آتی تھی وہ یہی تھی کہ گنڈا پور صاحب کے یہ 90 یا 95 یا 99% معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک چینل آف کمیونیکیشن ہے، لیکن وہ بھی جو ہے ایڈمنسٹریٹو افیئرز کے حوالے سے زیادہ ہے، یا اگر کہیں پہ جسے کہتے ہیں نا کوئی وہ کہیں پہ کوئی چیز پھنس گئی تو ٹھیک ہے، اس کو نکالنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب اپنا کوئی رول ادا کر لیں گے، جس طرح آپ نے 26 نومبر کو دیکھا سارا کچھ ریپ کر کے وہ چلے گئے، یا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ 8 گھنٹے کے لیے 22 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے، تو ان جگہوں کے اوپر وہ اپنا رول ادا کر رہے تھے۔ لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی اب کافی تک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اور اسی لیے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کا جو ایک پورا گروپ ہے، جس میں آپ شیر افضل مروت کو بھی کنسیڈر کریں، بیرسٹر سیف کو بھی آپ کنسیڈر کریں، ان سے وائٹل پوزیشنز جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، یا جس طرح شیر افضل مروت کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنا جو ہے وہ میری نظر میں صرف شیر افضل مروت کے لیے ایک پیغام نہیں تھا، بلکہ ایون علی امین گنڈا پور کے لیے بھی جو ہے مروت صاحب کو نکالنا ان کے لیے بھی ایک میسج ضرور ہے۔ اگر علی امین صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جاتا ہے خان صاحب کی جانب سے، آپ کے لیے وہ سرپرائزنگ چیز ہوگی؟ نہیں، میرے خیال میں میرے لیے سرپرائزنگ چیز نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی پرابلم آئے گی خان صاحب کو تو شاید اس معاملے پہ ضرور آئے کہ کیا ہی از شیور کہ وہ علی امین گنڈا پور کی جگہ پہ کوئی اور سی ایم الیکٹ کروا لیں گے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے جب عثمان بزدار صاحب سی ایم ہوتے تھے یہاں پہ پنجاب میں، اور بہت دفعہ آپ جانتے ہوں گے پارٹی کے کئی لوگوں نے جا کے خان صاحب کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی، بلکہ ایک موقع تو ایسا آ گیا تھا کہ جب خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی جا کے کوئی بیٹھتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ جی وہ میں ذرا آپ سے بات کر لوں، تو وہ پہلے کہتے تھے خبردار بزدار کے بارے میں بات نہ کرنا، باقی کوئی اور بات ہے تو وہ کر لینا، بزدار کے بارے میں مجھ سے ڈسکس نہ کرنا۔ اس میں میرے پاس جو سورسز سے خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ خان صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں نے بزدار کو ہٹا کے کسی اور کو لگانے کی کوشش کی تو شاید بغاوت ہو جائے گی اور میں اگلا سی ایم لا ہی نہیں سکوں گا، تو وہ عثمان بزدار کے ساتھ جو ہے ایک قسم کا سٹک اپ بھی ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر ہٹا بھی دیا گیا تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ دوبارہ وہ ایک سی ایم لانے کے لیے ان کے پاس جو ہے نمبرز پورے ہوں گے اور کہیں پارٹی میں بغاوت نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا ان تمام رہنماؤں کے اپنے اپنے دھڑے بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آج بھی علی امین گنڈا پور کی بھی بات کریں تو اور کچھ نہیں تو 10-15 ایم پی تو کہیں نہیں گئے، وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ضرور اٹیچ ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے کیا اتنا مقابلے آسان ہو جائے گا؟ خان صاحب کے مقابلے میں اس وقت کے پی کے اندر 10-12 ایم پی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایک جینون پروسپیکٹ؟ میں نہیں جانتا یہ بات، میرا کیونکہ وہ جب کہتے ہیں نا جب یہ موقع آئے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت تو بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ایک بنی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کسی کو تبدیل کر لینا کیا ممکن ہوگا؟ میرا خیال میں یہ جب وقت آئے گا تو پتہ لگے گا، لیکن آسان نہیں ہوگا، ذرا تھوڑی سی مشکلات آئیں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سٹنگ سی ایم کو آپ ہٹا دیں اور اس کی جگہ ایک اور سی ایم لیں، اور اس کے بعد خان صاحب خود بھی باہر نہیں ہے، خان صاحب اندر ہیں۔ آپ کا لیڈر اگر باہر ہو نا تو وہ تبدیلی کرنا چاہ رہا ہو تو وہ کر بھی لے گا۔ آپ کو یاد ہوگا سندھ کے اندر قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا کے مراد علی شاہ کو لایا گیا تھا، تو اس وقت پیپلز پارٹی پوری طرح کنٹرول میں تھی، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو پوری طرح کنٹرول میں تھے۔ تو یہاں پہ کیا اتنا آسان ہوگا یا نہیں؟ آئی تھنک ذرا یہ جب وقت آئے گا تو پھر پتہ لگے گا۔ اچھا، جو حکومت تاثر دیتی ہے کہ ہمارے معاملات بالکل درست چل رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، کیا حکومت والے اتنے ہی بے فکر ہیں اس وقت؟ نہیں، میرے خیال میں آج تو جو آرمی چیف کی جانب سے بیان آ گیا ہے کہ جناب میری طرف کوئی خط آئے گا تو وزیر اعظم کی طرف جائے گا، دوسرا انہوں نے کہا جی پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی کرے گا، یہ جو 3 جملے ہیں یہ تو رپورٹ کارڈ کے اوپر جو ہے پوری سٹیمپ ہے میرے خیال میں آرمی چیف کی جانب سے موجودہ حکومت کے لیے۔ تو فی الحال تو مجھے کہیں پہ کوئی بریکج پوائنٹ نہیں لگ رہا۔ اس کے بعد جس طرح جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوغان، وہ جب آئے ہوئے ہیں یہاں پہ
اور ان کے سامنے سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے جس طرح ایک سیم پیج کا جو ایک ایفیکٹ دیا ہے، مریم نواز صاحبہ بھی آل دا وے پنجاب سے اٹھ کے وہاں پہ گئی ہیں، فی الحال تو اس کے اندر مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ جوڈیشری کے معاملات دیکھیں، معیشت کے معاملات دیکھیں، فی الحال تو دونوں بالکل فریکوینسی کے ساتھ جو ہے اکٹھے چل رہے ہیں، تو مجھے کلیش کا ایریا فی الحال کوئی نظر تو فی الحال نہیں آ رہا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے، کلیش کب جو ہے وہ آ جائے، کس بات کے اوپر ناراضگی ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور طیب اردگان صاحب نے آج الیکٹرک کار بھی دی ہے زرداری صاحب کو تحفے میں، آپ دیکھتے ہیں اس کار کا کیا بنتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آئی ایم ایف کے وفد کا چیف جسٹس سے ملنا، آپ نے عرصہ دراز سے آپ بھی صحافت کر رہے ہیں، چیزوں کو کور کر رہے ہیں، کبھی کیا ماضی میں کوئی اس لیول کی آئی ایم ایف نے انگیجمنٹ کی ہے پاکستانی اداروں سے؟ نہیں، اس سے پہلے تو واقعی میں نے نہیں کی ہوئی، لیکن البتہ مجھے تھوڑا سا اس پہ جب میں نے ریسرچ کیا تو سینئر جرنلسٹ ہیں عمران شفقت صاحب، آج میری ان سے بات ہو رہی تھی، ان کی بات میں کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ورلڈ بینک والے جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے 2-3 دفعہ ماضی میں مل چکے ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے بطور رپورٹر اس کو کور بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ جو بیسکلی ملاقاتیں ہوئی تھی اس وقت ورلڈ بینک کی، اس وقت ورلڈ بینک کی کوئی اسکیم تھی جس کے تحت انہوں نے عدالتوں کو اپ گریڈ کرنا تھا، جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ فنڈز وغیرہ خرچ ہونے تھے، تو اس سلسلے میں ملاقات تھی۔ لیکن آئی ایم ایف کے وفد کا جو ہے وہ گورننس اور جوڈیشل معاملات کے حوالے سے چیف جسٹس سے ملنا، اس کے بعد دیگر اداروں کے سربراہوں سے ملنا، دس از انپریسیڈنٹڈ۔ لیکن میرا خیال میں پاکستان کے پاس یا پاکستانی حکومت کے پاس اس کے پاس چوائس بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ انہیں نہ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں جناب آپ نے نہیں کرنا، ظاہری بات ہے آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں اور آپ کو ان کی تمام شرائط آپ مان رہے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے مانی ہے۔ اب سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو نئی قانون سازی آ رہی ہے کہ گریڈ 17 سے لے کے 22 تک کے تمام لوگوں کو اپنے اثاثہ جات جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، اناؤنس کرنے پڑیں گے، تو یہ سارا کچھ انہی کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو قانون سازی کی آپ نے ذکر کیا، پیکا بھی ایک قانون آ گیا اور صحافتی تنظیمیں بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس قانون کو ریورس کیا جائے گا اور دوسرا جس قسم کا یہ قانون ہے اس کے ساتھ پھر صحافت چل سکے گی پاکستان کے اندر؟ نہیں دیکھیں، یہ جو موجودہ شکل کے اندر جو پیکا کا قانون ہے اس کے ساتھ تو بالکل نہیں چل سکتی، اور صحافتی تنظیمیں اگر اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں تو حق بجانب ہیں، کیونکہ اگر آپ پورا سٹرکچر اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ صحافی جو ہیں وہ کتنا کو ان کا سٹیک ہے سارے معاملے کے اندر، وہ جو اس کی اتھارٹی ہے اس میں کتنا سٹیک ہے، کسی صحافی کی خبر کو کون جج کرے گا وہ اس میں کتنے صحافی ہیں، سو میرے خیال میں یہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ میں نے ماضی کے اندر بھی اس کے اوپر میں نے بات کی ہے کہ کوئی بھی سینئر جرنلسٹ، میرا اگر کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی میرے پہ الزام لگتا ہے کہ جناب اس نے فیک نیوز دی ہے یا غلط خبر دی ہے، میں کسی جرنلسٹ کے سامنے بالکل اپنا کیس فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آئی ٹی انڈسٹری سے بیٹھا ہوا بندہ یا وزارت داخلہ سے بیٹھا ہوا بندہ بیٹھ کے یہ اسیس کرے گا کہ جناب میری خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، تو میرا خیال میں نہ اس سے سمجھ آئے گی صحافت کیا چیز ہے، نہ میں اس کو ایتھکس سمجھا سکتا ہوں۔ تو صحافیوں کی جانب سے ہونے والا یہ احتجاج جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اور میرا خیال میں حکومت جو ہے وہ ان قریب اس کے اوپر گھٹنے ضرور ٹیکے گی، کیونکہ 1-2 دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب صحافیوں سے انگیج کرنے کا ارادہ ضرور رکھتی ہے۔ اچھا، جو عدلیہ میں جس قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر چیز کو پہلے ہی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے معزز جج صاحب آئیں گے انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اب ان کو قائم مقام چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا۔ اگین یہ جو ساری صورتحال جس طریقے سے چل رہی ہے، اس میں آپ کو عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر نیئر فیوچر میں اگلے 3-4 مہینے میں کہاں پہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کورٹس کے اندر جو ججز کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، میں اس کی ایک ایگزامپل امریکہ کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب کوئی جج وہاں پہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے وہ تب تک جج ہی رہتا ہے وہاں پہ، یا انلیس اور انٹل کوئی اسے ایسی بیماری ہو جائے کہ اسے وہ سیٹ چھوڑنی پڑے، ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ بیماری کی صورت میں یا موت کی صورت میں جو ہے وہ سیٹ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو لیکن جب بھی وہاں پہ کوئی صدر آتا ہے، چاہے وہ ریپبلکن پریزیڈنٹ ہو یا ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہو، وہ اپنی مرضی سے ہی جج لگاتا ہے وہاں پہ۔ ریپبلکن پریزیڈنٹ عام طور پہ ریپبلکن جج ہی لگائے گا، اور ڈیموکریٹ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ڈیموکریٹک جج ہی لگائے گا، جس کے ویلیوز، جس کے ایتھکس، جس کی لیننگ جو ہے اس پارٹی کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو نظام بن چکا ہے، ظاہری بات ہے وہ اسی کی ایگزامپل لے رہے ہیں کہ جناب ایگزیکٹو نے پورا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنی مرضی کے ججز جس طرح وہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگے گا۔ کیا اس سے بیلنس آف پاور برابر ہو رہا ہے جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان؟ نہیں، ایگزیکٹو کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ زیادہ ہو چکا ہے، اور اس جھکاؤ کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز جب کل کو ان کورٹس کے سامنے آئیں گے
تو جو پہلے جتنی آسانی سے یا عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل جاتا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو یا آگے چل کے 9 مئی کے کیسز ہوں, میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی. گرینڈ اپوزیشن الائنس پاسبلٹی ہے کہ یہ اکٹھے احتجاج کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں؟ اچھا, مجھے یہ جو لفظ ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس, مجھے ذرا اس سے سب سے پہلے اعتراض ہے کتنا کو گرینڈ ہے یہ. مجھے مطلب اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے, اچھا جی گرینڈ ہے, JUFA ہے, ٹھیک ہے گرینڈ ہے, مفتاح اسماعیل صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی کا ہو جانا گرینڈ ہے. اصل میں اس میں ایک برانڈ ہے نا خان صاحب, اس میں ایک برانڈ ہے, وہ برانڈ کی وجہ سے ہر چیز گرینڈ ہو گئی ہے میرے خیال میں شاید. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, یہ تو میں نے 2 بڑی جماعتیں آپ کو گنا, باقی تو سب کو آپ چھوڑ دینا. اب باقی اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت کے اوپر اگر آپ نے کنوے کرنا ہے یا ریلائی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مطلب پھر نہ ہی سمجھیے پھر, اگر تو آپ ان پہ ریلائی کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات, آ جائیں اب JUFA اور پاکستان تحریک انصاف, بھائی ان کا تو آپس میں ڈائریکٹ کلیش ہے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب KP کے اندر بھی جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, اور KP کے اندر جو گورنمنٹ بنی ہے وہ بھی دھاندلی سے بنی ہوئی ہے. تو جس کی گورنمنٹ بنی ہے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ الائنس بند کس قسم کا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ, اگر پاکستان تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے, 26ویں آئینی ترمیم منظور کس نے کروائی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے مولانا صاحب. مولانا صاحب اگر ووٹ نہ ڈالتے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونی تھی. تو یہ جو بھی الائنس بن رہا ہے مطلب یہ ایک ان نیچرل قسم کا الائنس ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب اسی طرح کا ایک الائنس پہلے PDM کی شکل میں بنا تھا تو پاکستان تحریک انصاف ہمیں اس وقت کیا بتاتی تھی کہ جناب یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں. تو ان چور ڈاکو لٹیروں میں تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی وہ مانتے تھے نا. آج جب وہ اگر آپ کے ساتھ آگے مولانا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈیزل سے مولانا بن گئے. منصور علی خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سیاست کے مسائل, سیاستدانوں کے مسائل پہ تو ہم نے بہت بات کر لی, اب ذرا ہم اپنے مسئلے پہ بات کر لیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ صاحب, صدر PFUJ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ سر جب سے پیکا قانون آیا اوبیسلی صحافیوں میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے, اس کے بعد سے کیا حکومت نے کوئی باضابطہ آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں, مختلف TV چینلز پر آ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تاثر تو دیا جا رہا ہے کہ جی ہم سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا. اور بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ امینڈمنٹ تھی ایک اور امینڈمنٹ آ سکتی ہے. لیکن آفیشلی ابھی تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ صحافیوں کی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. بالکل. اب اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو اسی طرح چلائیں, یا پھر جو آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس میں جان نہیں ہے زیادہ, اس وجہ سے حکومت ریلیکس کر رہی ہے؟ نہیں, شاید وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہوں کہ یہ لوگ بات چیت کرنا نہیں چاہتے, یہ لوگ مادر پدر زادی چاہتے ہیں. جس طرح کہ گورنمنٹ ایک امپریشن دیتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو فیک نیوز کو روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, جو ایک سوشل میڈیا پہ بیہودہ کلچر دکھایا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مادر پدر آزادی کے مخالف ہیں, رولز ریگولیشن کے حامی ہیں, اور فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے گورنمنٹ شاید اس کی کوئی اونرشپ بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو. پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ لگتا یہ تھا کہ پتہ نہیں کس منسٹری سے آ گیا ہے. تو اب لا منسٹر صاحب کی گفتگو ہم نے TV چینل پہ سنی. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ایک سب کمیٹی بنا دی ہے جو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرے گی. ٹھیک ہے, تو لیکن آفیشلی طور پر کوئی ایسا ابھی نہیں انگیج نہیں کر. اچھا, اب آگے احتجاج کس طرف جا سکتا ہے؟ اوبیسلی کل بھی احتجاج ہونا ہے, کیا حکومت کا, حکومتی وزراء کا, پریس کانفرنسز وغیرہ کا بائیک آؤٹ بھی آپشن ہوگا؟ دیکھیں, ابھی تو ہم یہ تاثر بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کوئی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایجنڈے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں, ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. نہ PFJ نے کبھی کسی کو اقتدار سے اتارنے کے لیے اپنا کندھا دیا ہے, نہ کسی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے سیڑھی کا کام کیا ہے. ہم اپنے ایجنڈے پر ہیں جو پریس فریڈم کا ہمارا ایجنڈا ہے. ٹھیک, اس پہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بھی مدد لیتے ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی بھی مدد بھی لیتے ہیں, پریس فریڈم ایکٹیوسٹ کی بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے ایک تو یہ ہے کہ اپنی سپیس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس 2 بھی راستے ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں. ایک تو یہ راستہ ہے
پریس فریڈم موومنٹ ہے یہ، جس کے مختلف جو ہے وہ دور چلیں گے. ابھی یہ 3 روزہ بھوک ہڑتال کا دور چل رہا ہے، کل اس کا لاسٹ ڈے ہے. کل بھوک ہڑتال کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پریس فریڈم ریلیاں بھی نکلیں گی. پھر ہم بیٹھ کے اگلے سٹیپ کا اعلان کریں گے. اور دوسری طرف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، اس کا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے ماضی کا ریکارڈ بہت اچھا رہا. عطر من اللہ صاحب نے پیکا کو اڑا دیا تھا، یعنی اس وقت بھی میرے خیال میں آپ لوگ ساری یعنی جو جتنے بھی پریس فریڈم کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں یا جرنلسٹوں کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے عطر من اللہ صاحب نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام پوری دنیا میں نمبر 1 پہ چلا گیا تھا. تو اب بھی ہمیں یقین ہے کہ عدالت اپنے اس ریکارڈ کو دیکھے گی. لیکن کیونکہ ہم اس میں تو کوئی قاضی صاحب کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے کہ بھائی ہمیں کوئی آپ فیور دیں. بالکل ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس پیکا ترمیمی ایکٹ میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آئین پاکستان سے متصادم ہیں، کون کون سی اس میں شک ہے جو انسانی حقوق سے متصادم ہے، کون کون سی چیز ہے جو پریس فریڈم سے متصادم ہے. تو اس لیے ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. لیکن اگر انفارچونیٹلی عدالت نے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح اس پہ ٹھپا لگا دیا تو پھر ہمارے پاس کلیئرٹی کے ساتھ صرف ایک راستہ ہوگا کہ ہم نے اب صرف احتجاج کرنا ہے، اور وہ ملک گیر احتجاج. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہم انٹرنیشنل سطح پہ جائیں، اور پھر پاکستان میں جو ہوگا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پوری پاکستان سے لوگ آئیں گے، چھوٹے بڑے شہروں سے اپنی ریلی لے کر ادھر جائیں گے اور دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے. اچھا، اس میں ایک کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ اکثر ہوتا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، میڈیا اس میں چپ رہا، میڈیا خود اپنے اوپر سینسر لگاتا ہے. اب جب میڈیا کے اوپر پڑی ہے تو یہ اب چیخیں مار رہے ہیں، تو اصل وقت یہ لوگ بولے نہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا میڈیا پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے نا، ہم کوئی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ورکر کو. پوری دنیا کا ایک بڑا مروجہ اصول ہے کہ ہم ہوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہو، تو ہم نے پریس ریلیز جاری کرنا ہوتا ہے. تو پریس ریلیز ہم کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے تو ہم وہ جاری کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے آن ریکارڈ ہے. تو باقی اس کے خلاف پریکٹیکل جدوجہد تو ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے تو بیسیکلی تو اسی نے انیشیٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل جس طرح اب ہمارے ساتھ زیادتی ہے تو ہم نے خود انیشیٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے شکوہ نہیں کیا ابھی تک کہ بھائی آپ لوگوں نے اندر کیا رول پلے کیا، ہمارے ساتھ وعدے کیا کیے، اور اب آپ کیوں نہیں جلوس کیوں نہیں نکال رہے. ہم خود اپنا سٹیج سجاتے ہیں، اپنا احتجاج کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا، اس میں بٹ صاحب ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے نا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، جو بھی حکومت میں ہو، کہ کچھ چیزیں میڈیا پہ ایسی ہوتی ہیں، صحافی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آزادی رائے کا ہم نام لیتے ہیں لیکن دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، فیک نیوز دیتے ہیں. اس کے اوپر تو ہم قیادت ہماری کلیئر ہے وہ صحافیوں کی کہ اس کو اوپر کوئی آپ گنجائش یا رعایت نہیں مانتے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بےہودگی کرتے ہیں ہم قطعاً ان کو شیلٹر نہیں دینا دیتے. جو فیک ویڈیو چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو جعلی ویڈیو بنا کر چلاتے ہیں، ان کے خلاف ایز پر لا ان کے خلاف کارروائی کے ہم حامی ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو جینون جرنلسٹ ہے وہ کبھی ایسا کام کرتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو ہم اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس سے اور کچھ ہو نہ ہو آپ کی، میری اور ایسے لوگوں کی کریڈیبلٹی ضرور ڈیمیج ہوتی ہے. کہ دیکھیں نا، ایک ہے آپ تبصرہ کریں، وہ آپ کی ایک رائے ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ اپنی ایک رائے دے دیتے ہیں، آپ میری رائے آپ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن حقائق تو ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے، حقائق تو سیم ہوتے ہیں. اس معاملے میں جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو اپنے لکھے کا بولے کا ذمہ دار ہونا چاہیے. ٹھیک. ویسے آپ ہوپ فل ہیں کہ حکومت کوئی انگیجمنٹ کرے گی اور معاملات حل ہو جائیں گے یا پھر اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں، مجھے کیونکہ پہلے 1-2 دن گورنمنٹ کا سٹانس ایسا تھا کہ جیسے وہ سمجھتی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. جب ہم نے حقائق سامنے رکھے تو تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں، بات چیت ہونی چاہیے تھی، اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی.
اور اب ابھی تک انہوں نے کوئی ہارڈ سٹانس نہیں لیا، گو ہم سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن پبلکلی ٹی وی چینل پہ آ کر ان میں سے ہر بندہ یہ اس کہتا خواہش کا ہے اظہار وہ کرتے ہیں کہ بار بار۔ عرفان صدیقی صاحب، سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے، یہ جو ترمیم ہوئی ہے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ابھی تک تو لگتا یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اگر جب ہم شک وائز بات کریں گے تو گورنمنٹ ہماری بات مانے گی۔ اچھا، جو شکیں ہیں اس میں آبویسلی بہت ساری شکوں پہ اعتراض ہو رہا ہے، کیا کوئی کاؤنٹر چیز تیار کی جا رہی ہے صحافیوں کی طرف سے کہ حکومت کو پیش کیا جائے کہ یہ شکس میں پرابلم ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں آپ؟ بالکل، اس میں ہماری کمیٹی قائم جو ہے کام کر رہی ہے۔ امید یہ ہے کہ سیچرڈے تک ہم نے ایک ڈیڈ لائن آپس میں ایک رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں، کہ ہمیں اپنی متبادل جو ہے وہ اس پیکا ایکٹ کے خلاف پرپوزل عوام کے سامنے بھی رکھنی ہے، پروفیشنلز کے سامنے بھی رکھنی ہے، لائر کے ساتھ بھی رکھنی ہے، اور اگر گورنمنٹ نے کوئی بات چیت کی تو اس کے سامنے بھی رکھنی ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ کم سے کم یہ ہم وہ رکھ کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ اگر یہ چیزیں ہیں، اگر کنٹرول کرنا مقصد تھا تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ افضل بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، پروگرام دیکھ لیں، ہفتے آپ سے دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔